इसी का नाम फिका होता तो फिर तो सारे के सारे सहाबा को कहा है। लेकिन अल्लाह ताला जिनकी बादरी ज़बान अरबी है उनको फरमा रहे के लिए तफक्कहू फिद्दीन, ताकि वो फकीह बने। कि सियासता का तर्जमा पढ़ना फिका नहीं है, कुरान पाक का तर्जमा पढ़ना फिका नहीं है। अगर कोई इन तर्जमों को फिका दीन की समझता है तो वो कुरान की इस आयत और अहादीस का मुनकिर है। फिका का लफ्जी माना ज़ुहैर ने लिखा है अशक्को वल फत्हो, शक दो नुक्तों वाला काफ है, किसी चीज को फाड़ना या खोलना। तो संदूकचा बंद है, उसको खोल कर दिखाया जिसमें क्या चीज है, इसको फिका कहते हैं। अनार है, केला है, इसका ऊपर से छिलका उतार के अंदर जो चीज है उसको निकाल कर बाहर कर लिया जाए तो इसका नाम फिका है, लुगत में इसको फिका कहते हैं। तो अब सवाल ये है, फरमाया फलौला नफरा बिन कुल्ले फिरकातिन, इससे पता चल रहा है कि सहाबा में कई फिरके थे, सहाबा को खिताब हो रहा है ना। तो वो फिरके क्या क्या थे, किसी को नाम आते हैं? सहाबा में ये फिरके नहीं थे जो आज है। जैसे तबलीगी जमात में जाते हैं तो मुल्तान वालों का कैंप अलग होता है, रहीम यार खां वालों का कैंप अलग होता है, ताकि आपस में एक दूसरे की पहचान और तारफ की वजह से सफर में ज्यादा परेशानी न हो। तो सहाबा भी जब चलते इस कौम का अलग जमात जा रही है एक जगह, इस कौम की, क्योंकि इसी आयत के आखिर में लफ्ज़ कौम आ रहा है ना। तो ये असल फिरके ये नहीं थे, असल में हर कौम अपनी अपनी एक पार्टी बना के जा रही है ताकि आपस में सफर की परेशानियों से आदमी परेशान न हो। तो ये नहीं फरमाया कि मक्के वाले 4 बैठ जाओ, ये मदीने वाले 5 बैठ जाओ फकीह बनने के लिए, क्योंकि फिका की जरूरत हर कौम को है, सिर्फ मक्के वालों को नहीं, देहातों में भी है। इसलिए फरमाया कि हर कौम, सब किताबों में कि ताइफा का मन होता है एक या चंद एक या, तो यदि हर कौम में से कम एक आदमी बैठ जाए जो फकीह बने। अब बाकी जिहाद पर चले गए, ये फकीह बनने बैठ गया। जब ये जिहाद से वापस आएंगे या ये फकीह बनकर अपनी कौम में चला जाएगा, अब सारी कौम को हुक्म ये है कि वो इसकी तरफ रुजू करे। लियुरज़िरा कौमहुम इज़ा राजऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून, ताकि ये अपनी कौम को डराए जब सारी कौम इसकी तरफ रुजू करे। अब कौम के पास कुरान है, लेकिन हर आदमी को अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मसला खुद कुरान से देखना। और वे बहुत से हैं जिनको हदीसें भी याद है, लेकिन हर आदमी को नहीं फरमाया कि हदीस से मसला देखना। ये जो पर मुसलमान हो तो उन्हें कुरान हदीस के बाद एक तीसरी बात मान ली है, इसलिए तो मुसलमान नहीं रहा। चीजें तो 2 थी और तूने ये कह दिया है कि मैं इज्तिहाद करूंगा अपनी राय से। तौबा कर, दोबारा कलमा पढ़, इस्लाम ला दोबारा। लेकिन अल्लाह के पैगंबर पाक ने ये नहीं फरमाया, बल्कि बहुत खुश हुए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़्फ़क़ रसूलल्लाह लिमा यर्ज़ा बिही रसूलुल्लाह। अल्लाह के पैगंबर अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं। किस बात पर? यमन में जाकर इज्तिहाद नबी ने करना है, उम्मती ने करना है। हजरत बाज उम्मती है ना, अब इज्तिहाद उम्मती ने करना है। और अल्लाह का शुक्रिया खुदा का नबी अदा कर रहा है कि या अल्लाह तेरा बड़ा ही एहसान है कि मेरे उम्मतियों को इस कुव्वत से नवाजा कि जिससे वो दीन के तमाम मसाइल को समझ सकते हैं। इससे पता चला कि इज्तिहाद और कियास से अल्लाह राजी है, अल्लाह का रसूल भी, हम भी, और गैर मुकल्लिद नाराज है। और सिर्फ वही थे वो शख्सियत है दुनिया में, पूरे इस्लाम में, कि जिसकी खता पर भी अजर है।
اس کے ثواب پر 2 اجر ہے اور خطا پر بھی 1 اجر ہے، اس پر تان کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو یہ مقام ہے مجتہد کا۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضرات جو ہے ان کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہے۔ وہ دلیل شرعی کون سی ہے؟ امت کا اجماع، اگرچہ قرآن میں ان کا نام نہیں ہے، سنت میں اس کا نام، لیکن اجماع امت خود دلیل شرعی ہے نا۔ تو اس لیے ودودی اگر کہتا ہے میں مجتہد ہوں تو اس کا مجتہد ہونا ایک دعویٰ ہے، دلیل نہیں اس کے پاس، لیکن ائمہ اربعہ کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہے۔ پھر اس بیچارے کو اجتہاد کی تعریف بھی نہیں آتی، اجتہاد کرنا تو دور کی بات ہے نا، کہ اجتہاد کہتے کسے ہے اور اس کو مجتہد بننے کا شوق ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اب مجتہد جو ہے، یہ فقہ جو ہے، یہ کیا ہے؟ گویا تمام دینی علوم کی گائیڈ بک ہے۔ سکولوں میں مضمون ہوتے ہیں، یہ حساب ہے، یہ دینیات ہے، یہ فلاں ہے، یہ جغرافیہ ہے، لیکن ایک کتاب اس کو گائیڈ کہتے ہیں جس میں ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں۔ تو فقہ کیا ہے؟ اسلامی علوم کی گائیڈ بک ہے۔ قرآن کے سارے احکام بھی فقہ میں آ گئے، سنت کے سارے احکام بھی فقہ میں آ گئے، اجماع کے سارے احکام بھی فقہ میں آ گئے، اور قیاس کے سارے احکام بھی فقہ میں آ گئے۔ قرآن سے تو قرآن والے احکام بھی عام آدمی کو نہیں ملتے، ترجمے سے نہیں ملتے۔ سنت سے سنت کے احکام بھی ترجمے سے نہیں ملتے کسی کو۔ آپ حیران ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ دیکھو میں مثال دیتا ہوں، آپ ہر نماز میں رکوع کرتے ہیں نا، تو ورکعوا کا لفظ قرآن میں موجود ہے، لیکن یہ کہ رکوع فرض ہے یا سنت، اس کا حکم کیا ہے، یہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے۔ اب اس ورکعوا کو ہم نے نبی سنت سے سمجھنا ہے، تو حضرت نے جب رکوع فرمایا تو رکوع جاتے ہوئے اللہ اکبر کہا، یہ بات قرآن میں نہیں ہے، سنت کی تشریح ہے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اپنے ہاتھ جو تھے وہ گھٹنوں پر رکھے، کمر سیدھی فرمائی، سر کو اعتدال سے رکھا، سبحان ربی العظیم پڑھا، پھر اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہا۔ اب یہ جتنی باتیں ہیں، یہ کوئی آدمی لغت کی کتاب رکھ کر سامنے ورکعوا کے لفظ سے نہیں نکال سکتا۔ یعنی ورکعوا کے لفظ کو لغت ڈکشنری سامنے رکھ لے اور سمجھے کہ لغت سے نکل آئے گا کہ جاتے اللہ اکبر بھی کہنا ہے، اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ بھی کہنا ہے، تو معلوم ہوا کہ صرف لغت جو ہے قرآن کی تشریح کے لیے کافی نہیں ہے، اللہ کے نبی پاک جس کی تشریح فرمائیں گے اس کے ہم محتاج ہیں، کیونکہ جس کا قرآن جس کا پیغام ہے اس نے خود فرمایا کہ اس کی تشریح اور تبیین میرا نبی کرے گا۔ آپ کو ایک آدمی رکا بھیجتا ہے اور ساتھ یہ بھی اس میں لکھتا ہے کہ کچھ باتیں جو واضح نہیں ہیں وہ اس لانے والے کو میں نے زبانی سمجھا دی ہے، اس سے پوچھ لینا۔ تو اب بجائے اس کے کہ ہم اس رکے کا اپنا خود مطلب کوئی گھڑے، مطلب یہی ہے کہ اس آدمی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے اس بات کے بارے میں کیا سمجھایا۔ اب یہاں تک تو نبی پاک نے سمجھایا، جو سنت کی باتیں ہیں ہمارا یہ پکا عقیدہ ہے، یہ قرآن ہی کا بیان ہے، لیکن یہ اس بیان کے معلوم کرنے کے لیے لغت بالکل ناکافی ہے، نبوت کی ضرورت ہے۔ نبی ہمیں سمجھائے گا تو ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی، ورنہ اور کوئی صورت اس کی نہیں ہے۔ آگے ہے لعلہم یتفکرون، لتبین، اس کے بعد اب یہ ائمہ مجتہدین کی باری آ گئی کہ ابھی بھی تفکر کے لیے جگہ خالی چھوڑی ہوئی ہے، اور ائمہ مجتہدین تفکر کریں گے۔ ہم نے حدیث سے لیا کہ رکوع جاتے اللہ اکبر کہنا ہے،
لیکن اللہ اکبر کا حکم کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، یہ آپ کو حدیث میں نہیں ملے گا، یہ آپ کو فقہ میں ملے گا۔ یہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے ہاتھ گھٹنوں پر رکھ لیے ہیں، لیکن گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے۔ کمر سیدھی کرنا اس کا حکم کیا ہے شریعت میں، یہ آپ کو حدیث کے لفظوں میں بالکل نہیں ملے گا، یہ آپ کو فقہ سے ملے گا جا کے۔ سبحان ربی العظیم آپ نے پڑھ لیا، لیکن یہ جو آپ نے پڑھا اس کا حکم کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، آپ کو اس حدیث میں نہیں ملا جس میں سبحان ربی العظیم آیا ہے۔ آہستہ پڑھنا سنت ہے، اونچی پڑھنا سنت ہے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ کا حکم کیا ہے، ربنا لک الحمد کا حکم کیا ہے۔ اب یہ چیزیں آپ کو فقہ میں ملے گی، نہیں ملے گی وہاں سے۔ تو جس طرح ہمیں سنت کے بارے میں پکا یقین ہے کہ یہ قرآن ہی کی وضاحت ہے، اس طرح فقہ بھی سنت ہی کی وضاحت ہے، لیکن اس کے لیے صرف لغت کافی نہیں کہ لغت سے پتہ چلتا جائے کہ یہ چیز فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ مباح ہے۔ یہ عقیدہ پکا ہے کہ سنت قرآن کی تشریح ہے، لیکن اب آپ کو کوئی کہے کہ یہ جو رکوع جاتے آپ نے اللہ اکبر کہا، آپ کہتے ہیں نا قرآن کی تشریح ہے، وہ آیت دکھاؤ کون سی آیت کی تشریح ہے۔ آپ نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے رکوع میں، اب یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا بیان ہے، سنت جو ہے، وہ آیت سناؤ۔ ہم کہیں گے کہ اگر ہم خود یہ آیتوں سے نکال سکتے پھر نبی کی ضرورت کیا تھی؟ تو یہ بات نہیں ہے کہ ہم ہر بات جو ہے حدیث کی ہر بات کو قرآن سے نکال سکتے ہیں۔ اگر ہم نکال سکتے ہیں تو پھر نبی کی بیان کی ضرورت کیا تھی؟ اسی طرح یہ حکم کہ رکوع فرض ہے، اللہ اکبر سنت ہے، وہ سکون جو ہے وہ واجب ہے، یہ ائمہ مجتہدین نے ہمیں بتایا، ہم بالکل یہی مانتے ہیں کہ یہ سنت ہی کی تشریح اور وضاحت ہے۔ لیکن کوئی کہے کہ یہ اللہ اکبر سنت ہے، دکھاؤ کس حدیث میں لکھا ہے۔ یہ تعدیل ارکان واجب ہے، دیکھو کہاں لکھا ہے، لفظ واجب دکھاؤ۔ تو اس کے لیے مجتہد کی ضرورت ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اب غیر مقلدین کا آج کل دھوکہ یہی ہوتا ہے، وہ پہلے کہتے ہیں تم کہتے ہو نا کہ فقہ کتاب و سنت کا نچوڑ ہے، پہلے یہ کہتے تم کہتے ہو فقہ کتاب و سنت کا نچوڑ ہے، یہ مسئلہ دکھاؤ کس حدیث میں ہے۔ تو ان سے صاف کہو کہ دیکھو حضرت پاک نے ارشاد فرمایا سچا مومن وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند کرے جو اسے اپنے لیے پسند ہو۔ اگر نچوڑ کا یہی مطلب ہے تو بھائی پہلے ہم مشکات لے کر بیٹھتے ہیں، ایک ایک حدیث پڑھیں گے، آپ اس کا مغز ہمیں قرآن سے دکھائیں گے کہ یہ حدیث فلاں آیت سے ماخوذ ہے، یہ حدیث فلاں آیت کا نچوڑ ہے۔ تو آپ پہلے مشکات کے 4 صفحے ہمیں حل کر کے دکھائے، پھر ہم فقہ میں یہی طریقہ اختیار کر لیں گے۔ لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں کہ میں باوجود اس کے کہ مولوی نہیں، لیکن پھر بھی 60% واقف فقہ کے میں حدیث سے دکھا سکتا ہوں، لیکن غیر مقلدوں کا شیخ الحدیث بھی 6% احادیث کے ماخذ مجھے قرآن سے نہیں دکھا سکتا۔ تو اگر یہ طریقہ ہے کہ حدیث پر عمل کرنے کے لیے ہر آدمی کو ضروری ہے کہ پہلے اس کا ماخذ قرآن سے تلاش کرے، اور فقہ پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک مسئلے کا ماخذ پہلے حدیث سے تلاش کرے پھر عمل کرے، تو پھر نبی اور مجتہد کی ضرورت کیا ہے؟ ہم نہ مسائل مرصوصہ میں نبی ہے، نہ مسائل اتحادیہ میں مجتہد ہے، تابعہ داری کا طریقہ ایک ہی ہوتا ہے۔ دیکھو عام فہم بات ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے، والدین کی تابعہ داری کا حکم ہے یا نہیں کہیں، لیکن اس تابعہ داری کا مطلب آج تک کوئی ان پڑھ ایک بچہ بھی یہ نہیں سمجھتا کہ باپ نے کہا بیٹا 4 پہ بچھا دو، حدیث سناؤ، حدیث میں ہے کہ بیٹا 4 پہ بچھائے، سناؤ۔ وہ کہتا ہے بیٹا مجھے پانی کا گلاس پلا دو، حدیث سناؤ پہلے۔
کس حدیث میں ہے کہ بیٹا پانی لا کے پلائے باپ کو؟ سناؤ حدیث۔ کہتا بیٹا یہ بازار جاؤ دوائی لے لو میری، حدیث سناؤ پہلے، کس حدیث میں ہے کہ بیٹا دوائی لا کے دے؟ دیکھو ماں باپ کی اتباع سارے کرتے یہ نہیں، وہاں یہی ہے کہ جب تک صراحتاً باپ یا ماں کی بات قرآن حدیث کے خلاف نہ ہوگی شریعت کے، اس وقت تک ہم ان کی تابعداری کرتے چلے جائیں گے۔ ہم یہ نہیں پوچھیں کہ دلیل کیا ہے۔ ہاں وہ صاف ہی کہہ دے باپ کہ مجھے شراب لا دو میں نے پی ہے، تو پھر ہم کہیں گے جی یہ بات نہیں ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اب اللہ کی ناراضی مجھ پر ہوگی۔ اسی طرح ماں کوئی ایسا حکم دے کہ نماز پانچ بات نہیں پڑھنی، گھاری پڑھنی، مجھے ڈر آتا ہے تو جاتا ہے وہاں تو اس میں اس کی اطاعت نہیں ہے، یا دین کا علم حاصل نہ کرو اس میں اس کی اطاعت نہیں ہے۔ ہاں وہ یہ کہہ سکتے کہ قریبی مدرسے میں کر لو، دور نہ جاؤ ذرا۔ تو بس جس طرح دیکھو والدین کی اطاعت کا مطلب کوئی بیوقوف بھی یہ نہیں سمجھتا کہ جو وہ منہ سے نکالے پہلے ان کی زبان پکڑو جا کے لاؤ حدیث سناؤ قرآن کی آیت، پھر آگے چلے گئے۔ تو اسے بچارے نے پھر ایسا کہنا کیا ہے کچھ نہ اسے حدیث آئے اور نہ بیٹے کو کچھ کہے، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ طریقہ یہی ہے کہ اس پر اعتماد ہے باپ پر کہ یہ مجھ سے زیادہ عقل مند تجربے والا ہے، اس یہ مجھے حکم دے رہا ہے، یہ میرے لیے فائدہ مند ہے، میرے لیے اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اب ہر بات پر پہلے فائدہ پوچھنا، جسے شیطان نے پوچھا تھا کہ کیوں کروں سجدہ، تو یہ شیطان کا طریقہ ہے، انسان کا طریقہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہ آپ فقہ میں آپ کو ساری چیزیں قرآن والی بات بھی مل جائے گی کہ رکوع ہے اور حکم ملے گا فرض ہے، سنت والی بھی ساری چیزیں آپ کو فقہ کتاب میں ایسی آسان ترتیب سے ملے گی کہ ساری سنتیں ترتیب وار لکھی ہوگی۔ اجماع والی ساری باتیں کہ امام نے اللہ کو اونچی آواز سے کہا، مقتدی نے آہستہ کہا، یہ حدیث میں بھی کہیں نہیں ہے، تو اجماع سے آ رہا ہے نا کہ اگر کوئی نیا مسئلہ پیش آ جائے تو اس کو کیسے حل کر دیں۔ اب آپ روز رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، رکوع میں سبحان ربی الاعلی ایسی بھول ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اب یہ ایک نیا مسئلہ آج پیش آ گیا، تحیات بیٹھے سورۃ فاتحہ پڑھنے لگے، اب اس کا صاف اور صریح حکم نہ کہیں پورے قرآن پاک میں ہے، نہ پورے ذخیرہ حدیث میں ہے، اور نہ ہی کہیں اجماعی مسائل میں ہے، مسئلہ پیش آ گیا ہے، تو مجتہد وہ ہوتا ہے جس کو کتاب و سنت کے قاعدے یاد ہو جائیں۔ اب وہ قاعدوں سے جس طرح حساب دار وہ ہے جس کو حساب کے قاعدے یاد ہو جائیں۔ اب وہ جو حساب کے قاعدے سے جواب نکالتا ہے اس کو حساب کا جواب کہا جاتا ہے، اس کی ذاتی رائے کوئی نہیں کہتا۔ اب میں کہتا ہوں 9/81، تو پوری دنیا میں مجھے کوئی پاگل نہیں ملا جو کہے یہ امیر کی ذاتی رائے ہے، کہتے حساب کا جواب ہے، کیونکہ حساب کے قاعدے سے نکالا گیا ہے نا۔ اس طرح ائمہ مجتہدین جو کتاب و سنت کے قاعدوں سے جواب نکالتے ہیں وہ کتاب و سنت کا جواب ہوتا ہے۔ کسی امام نے اپنی ذاتی رائے کو قطعا دخل نہیں دیا، تو جس طرح نبی تشریح کرتا ہے لتبین للناس ما نزل علیہم، تو نبی کی طرف سے اعلان بھی ہوتا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، کہ انہوں نے کچھ اپنی طرف سے دین میں بیان نہیں کیا، اللہ کی وحی کی تشریح کر دی۔ اور مجتہد کی طرف سے بھی یہی اعلان ہوتا ہے القیاس مظہر لا مثبت، قیاس سے ہم کتاب و سنت کی طے میں چھپا ہوا مسئلہ نکالتے ہیں، اپنی طرف سے مسئلہ گھڑتے نہیں۔ تو اس لیے قیاس مظہر حکم کا ہے، مثبت حکم کا نہیں ہوتا۔ اس نے صرف قیاس سے مسئلہ حکم تلاش کیا ہے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی جب گئے تو اب دیکھو نا سارے یمن والوں کی زبان عربی تھی، تو حضرت نے یہ نہیں فرمایا حضرت معاذ کو کہ معاذ چونکہ وہ سارے عربی دان ہیں اس لیے ان کو قرآن حدیث جا کے دے دو،
جو جس کی سمجھ میں آئے گا عمل کرتا چلا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ ہر عربی دان کو بھی یہ حق نہیں ہے۔ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ صحابہ میں سے 6 صحابہ فتویٰ دیا کرتے تھے۔ 6 حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حجت البالغہ میں لکھتے ہیں کہ 6 صحابہ میں کامل مفتی تھے اور سیدہ عائشہ نصف مفتی تھی۔ یہ دلالت النص اور اشارت النص کو نہیں سمجھتی تھی، عبارت النص کے فتوے دیتی ہے کرتی تھی۔ تو اس لیے اب دیکھیے صحابہ ہے کم و بیش 1,44,000 کے قریب صحابہ ہے، اور میں فتویٰ دینے والے فقہاء صرف 6 ہیں، اور سارے لوگ ان کے فتوے پر چل رہے ہیں۔ ان کے فتوے جو ہے مصنف عبد الرزاق میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں جو بڑی کتابیں حدیث کی ہے، ان میں تقریباً 38,000 کے قریب صحابہ اور تابعین کے فتوے درج ہیں، 38,000 کے قریب۔ انہوں نے صرف بصرہ بتایا ہے، کوئی دلیل ساتھ نہیں بتائی، نہ آیت نہ حدیث، نہ بصرہ پوچھنے والے نے دلیل پوچھی ہے۔ معلوم ہوا کہ آج کل جو سوال ہوتا ہے نا کہ جواب قرآن حدیث سے دے، یہ طریقہ بدعت ہے۔ صحابہ اور تابعین کے زمانے میں یہ طریقہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مغرب کے بعد نفل پڑھ رہے ہیں، ایک بوڑھا آیا، ان کے 2 شاگرد جو ہے، بڑے شاگرد امام مجاہد اور امام اکرمہ یہ بیٹھے ہیں، تو اس نے آ کر مسئلہ پوچھا کہ میں جب پیشاب کرتا ہوں تو پیشاب کے بعد کچھ سفید سی رطوبت خارج ہوتی ہے، تو اس کے بعد صرف استنجا کر کے وضو کر لینا ہی کافی ہے یا مجھ پر وضو بھی غسل فرض ہے؟ یہ دونوں نے کہا کہ صرف استنجا کر کے وضو کر لیا کرو۔ وہ چلا گیا بابا، یہ نماز پڑھنے سے نماز میں سنی بات، جب سلام پھیرا فرمایا کہ اس کو بلاؤ، واپس بلایا، فرمایا کہ جب وہ رطوبت خارج ہوتی ہے اس کے بعد انتشار ختم ہو جاتا ہے یا قائم رہتا ہے؟ اگر ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ بری خارج ہوئی ہے، پھر غسل فرض ہے، اور قائم رہتا ہے تو پھر وہ بزی یا ودی خارج ہوئی ہے، پھر صرف استنجا ہی۔ اب دیکھیے جہاں تک جس گہرائی تک ابن عباس پہنچے ہیں نا، اس گہرائی تک مجاہد اور اکرمہ نہیں پہنچ سکے کہ بری نکلنے اور ودی نکلنے میں کیا فرق ہوتا ہے، کہ اس کے بعد انتشار بکلی زائل ہو جاتا ہے، اور ودی اور بری کے بعد انتشار زائل نہیں ہوتا۔ اس کو تفقہ کہتے ہیں، گہرائی تک پہنچنے کو۔ تو اب یاد رکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، لیکن نبوت کی بنیادی صفتیں 2 ہوتی ہے، بشیر ہونا اور نذیر ہونا، بنیادی۔ جیسے سارا حساب جو ہے نا، اس کے بنیادی کہتے 2 ہے، پہلے بھی شاید بتایا تھا، ایک جمع ایک تفریق، بس 2 قاعدے ہیں سارے حساب کے۔ آگے جو ہے ضرب کوئی نیا قاعدہ نہیں، 8 دفعہ 8 لکھ کے جمع کر لی، 8 اور ضرب دے لے۔ تقسیم کوئی نیا قاعدہ نہیں، متواتر تفریق کا نام ہے، 5 نکالتے جی 5 پر تقسیم کر لے۔ پھر یہ کلو میٹروں کی جمع تفریق آ گئی، یہ کلو گراموں کی آ گئی، تو یہ کسر اشاریہ آ گیا، یہ جناب کسر عام آ گئی۔ سارے حساب کا خلاصہ 2 قاعدے ہیں۔ جیومیٹری جو ہے جتنی بھی شکلیں بنے گی، اس کی بنیاد 2 شکلیں ہوتی ہے، دائرہ اور مثلث۔ مثلا یہ ہے نا چکور بنی ہوئی، تو یہ 2 مثلث ہیں، تکونے، ایک یہ۔ اور اگر یہ مربع ہو، چاروں ضلع ایک جیسے ہو یہاں تک، تو پھر اس میں دائرے کا اثر بھی ہے۔ تو ساری جیومیٹری خلاصہ 2 شکلیں ہیں، دائرہ اور مثلث۔ اس طرح نبوت کی صفات بہت زیادہ ہے، لیکن وہ ساری 2 صفتوں کے پھل پھول ہے، ایک ہے صفت نذیر اور ایک ہے صفت بشیر۔ اب آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، لیکن صفت نذیر میں نبی کے وارث فقہاء کرام ہیں۔
لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ، یہ لِيُنذِرُوا وہی صفت نذیر ہے نا جو اللہ تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائی. تو نبی بھی نذیر ہوتا ہے اور نبی کا نائب فقیہ بھی نذیر ہوتا ہے. اس لیے جب غیر مکلف دوزخ کو جا رہے گے تو پوچھا الم یاتکم نذیر، الم یاتکم نذیر پوچھا جائے گا کہ کوئی نذیر نہیں آتا نہ نبی نہ فقیہ تمہارے پاس. تو اب تو یہ جس طرح چاہو سناؤ، عقلی دلائل نقلی دلائل تقلید نہیں مانتے، لیکن فرشتہ جب قیامت تک انہیں پٹائی کرے گا نا تقلید کے مسئلے پر ان کی غیر مقلدوں کی، لا دریتا ولا تریتا، صفحہ 178 پر بخاری شریف میں ہے کہ فرشتہ جب پٹائی کرے گا تو کہے گا نہ تو خود صاحب درایت تھا، یعنی وہی تھے تھا، اور نہ تو نے اس کی تقلید کی تھی. لا دریتا ولا تلیتا. اس لیے پھر قبر میں فرشتہ ان کو مسئلہ اتنا پکا یاد کرا دے گا، اتنا پکا پھر بھولے گا نہیں. چنانچہ جب قیامت کو اٹھیں گے اور دوزخ کو جا رہے ہوں گے تو مسئلہ پکا یاد ہوگا، لو کنہ نسمع اور نہ کہ لو ما کنہ فی اصحاب السعیر، کہ دو ہی طریقے تھے نجات کے، یا تو خود عقل ہوتی یا ان کی سن لیتے جو وہی تحریر تھے. تو دنیا میں جاؤ جتنے چاہو مناظر کے ان کو مسئلہ یاد نہیں ہوتا، جتنی چاہے کتابیں لکھتے جاؤ ان کو مسئلہ یاد، لیکن لاتوں کے بھوت باتوں سے فرشتہ جب قیامت تک پٹائی کرے گا نا قبر میں، تو قبر سے اٹھنے کے بعد بس ہی ان کو ایک یاد ہوگا تقلید کا. پھر روتے ہوئے جا رہے ہوں گے لو کنہ نسمع اور نہ کہ لو ما کنہ فی اصحاب السعیر. تو صفت نذیر میں نبی کے وارث فقہائے کرام ہیں. ایک ایک بات سمجھا دی ہے کہ فرض یہ ہے اس کو چھوڑنے کا یہ گناہ ہے، واجب یہ ہے اس کے چھوڑنے کا یہ گناہ ہے، مکروہ یہ ہے اس کے کرنے میں اتنا گناہ ہوگا، حرام یہ ہے اس کے کرنے میں، یعنی ایک ایک بات سے ڈرا دیا ہے، ہمیں سمجھا دیا ہے. اور صفت بشیر میں نبی کے وارث ہے اولیاء اللہ صوفیہ کرام. یہ سورۃ توبہ ہے نا، اس کے اگلے سورت کون سی ہے؟ اب یونس میں آیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم، آگے کہ جو اللہ کے ولی ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب ولیوں کی کیا پہچان ہے؟ جو دگے پھرا کرے نہیں. الذین آمنوا وکانوا، ولی وہ ہوتے ہیں جو ایمان اور تقوی سے لیس ہوتے ہیں. اس کے آگے کیا ہے؟ کوئی حافظ جی بیٹھے لہب البشرا، یہی وہ صفت بشیر ہے جو انبیاء علیہ السلام مبشر منذر کہا گیا ہے نا. تو یہ صوفیہ کرام جو ہے یہ صفت بشیر میں نبی کے وارث ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ ساری نبوت کی بنیادی صفتیں دو ہوتی ہیں، بشیر ہونا، نذیر ہونا. کیونکہ دین نام ہے دو باتوں کا. کتنی باتوں کا؟ تعبیر الظاہر والباطن، کہ ظاہر درست ہو جائے باطن درست ہو جائے. ظاہر درست ہوتا ہے فقہ پر عمل کرنے سے. فقہ نے ہمارے ظاہر کے لیے ایک ایک فرض اور حرام واضح کر دیا کہ یہ تم پر حرام ہے، یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے. تو ظاہر کی تصحیح ہوتی ہے فقہ سے درستی، اور باطن جو ہے اس کی تصحیح ہوتی ہے اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنے سے. اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو تو پھر نسبت محلہ پیدا ہوتی ہے. اعلی شان جو ہے تعبد اللہ کا انہ کا تراہ فإن لم یکن تراہ فإنہ یراک. تو یہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے اللہ تعالی نے انسان کی جسم، ہمارے جسم میں چوری کا مادہ بہت زیادہ رکھا ہے. چوری مشارکت، آپ جس کے پاس بیٹھیں گے آپ چاہے یا نہ چاہے اس کی آتے آپ کا جسم چوری کرتا چلا جائے گا. اگر نیک آدمی کے پاس بیٹھیں گے اللہ کے خوف والے کے پاس، آپ چاہے نہ چاہے چند دنوں کے بعد آپ بھی اللہ کا خوف پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. اسی طریقے سے آپ گنہگار کے پاس بیٹھتے ہیں
آپ چاہے نہ چاہے لیکن آپ کے وہ برائیاں آپ پہ آنی شروع ہو جائے گی. اسی لیے نیک صحبت جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. ماحول اچھا ملے تو یہ صحابہ تابعین تبع تابعین ان تینوں زمانوں کو خیل قرور کہتے ہیں اور آخری زمانے جو کیا ان کو شر القرور کہتے ہیں. تو اس کو خیل قرور کیوں کہتے ہیں اور اس کو شر القرور کیوں کہتے ہیں؟ اس کی کوئی وجہ یاد ہے کسی کو؟ خطیب بغدادی کی مشکل فقہ کی عظمت پر کتاب ہے اتنی موٹی، الفقیہ والمتفقہ. ادھر تو نہیں ملتی، ادھر عرب سے میں نے منگائی ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضور پاک نے جب فرمایا کہ یہ زمانے بہترین ہے اور قیامت کے شر پھیل جائے گا تو پوچھا گیا کہ حضرت یہ بہترین کیوں ہے اور وہ شر کیوں ہوگا؟ تو حضرت نے اس کی جو وجہ بتائی یاد رکھے. فرمایا کہ اس زمانے میں فقہ اور فقہا کا غلبہ ہے. ایک فقیہ جب کسی کو فقہی حکم بتاتا ہے، کوئی فقہ کے خلاف کر رہا ہے تو معاشرہ فقیہ کی حمایت کرتا ہے، اس کو ٹوکتے ہیں کہ بھئی تو غلط کر رہا ہے. اس لیے اگر خدا کا خوف نہ ہو تو معاشرے کے ڈر سے وہ گناہ میں نہیں جاتا. اور شر کا زمانہ وہ ہوگا کہ جب فقیہ فقہی حکم سنائے گا، اب وہ گناہ گار کا معاشرہ ساتھ دے گا، ٹھیک ہے تو اچھا کر رہا ہے، یہ مولوی تو ایسا کہتے ہی رہتے ہیں. تو خدا کا ڈر تو اس میں پہلے ہی نہیں تھا نا، تو معاشرے بھی اس کی تعین کر دی گناہ کی اور فقہ کی مخالفت کر لی. تو فقہ خیر ہے، اس لیے وہ زمانے جن میں فقہ کا غلبہ رہا وہی زمانے خیل قرون ہے. اور فقہ کو حدیث میں خیر کہا گیا نا، بخاری صفحہ 16 پر حدیث ہے. اور فقہا کو خیار کہا گیا ہے، صحیح بخاری صفحہ 479 پر روایت ہے کہ فقہا جو ہے یہ خیار ہے. خیار کو خیار فی الجاہلیت، خیار کو فی الاسلام اضافہ کو. تو اس لیے دین دو چیزوں کا نام ہے، ظاہر صحیح ہو اور باطن کے روگ جو ہے یہ ختم ہو. یہ جو باطن کی والی حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ریاکاری ہے، اب آپ لڑتے ہیں، اس کی غیبت ہو رہی ہے، اس کو گالیاں دی جا رہی ہے، اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، بہتان تک باندھے جا رہے ہیں. اصل بیماری کبر ہے. یہ ہے کون ہماری بات کر کے جانے والا؟ تو اصل بیماری کبر ہے اور یہ سارے گناہ اسی کی شاخیں ہیں. اب کبر کی اصلاح ہوگی اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے جا کر. تو جب کبر نکل جائے گا تو پھر حالت وہ ہو جائے گی جو کسی نے کہا ہے نا کہ جب تک اپنے گناہوں پر نظر نہیں پڑی تھی ساری دنیا گناہ گار نظر آتی تھی. اور جب سے اپنے گناہ گننے شروع کر دیے ہیں اب ہمیں کوئی گناہ گار نظر نہیں آتا دنیا میں سوائے اپنے. اب دوسروں کے ہم گناہ گنتے رہتے ہیں. وہ مولانا روم رحمۃ نے حکایت لکھی ہے نا کہ ایک بادشاہ کو 2 غلام چاہیے تھے، ان کو خریدا. اب ان میں سے انتخاب کہ ایک کو اپنے دربار میں پاس رکھنا ہے، ایک کو باغ میں بھیجنا ہے کام پر. تو کس کو رکھا جائے؟ اس نے ایک غلام کو کہیں کام بھیج دیا، دوسرے کو پوچھا بھی تم کتنا عرصہ اکٹھے رہے ہو؟ کہ 18 سال اکٹھے رہے. اچھا میں نے تم دونوں کو خریدا ہے، میرا ارادہ یہ تھا کہ ایک کو یہاں رکھوں اپنی خدمت کے لیے اور ایک کو باغ میں بھیج دوں. تو میرا ارادہ ہو گیا تھا تجھے یہاں رکھنے کا، لیکن وہ جو تیرا ساتھی ہے نا اس سے جب میں نے تیرے بارے میں پوچھا اس نے تیری بہت برائیاں بیان کی کہ تو بڑا خیر ہے، یہ بڑا دھوکے باز ہے، یہ ایسا ہے ایسا ہے. اب وہ بادشاہ پوچھے، وہ کہے کہ وہ دھوکے باز ہے، وہ بے ایمان ہے. تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ تالاب گندا ہو نا، صبح صبح جاؤ تو اوپر پانی ہے دکھ رہا ہوا ہوتا ہے، لیکن نیچے ذرا اس کے ڈڈا پھرے تو سارا کالا پانی اوپر آ جاتا ہے. اب بادشاہ اس کے دل کو کھنگار رہا تھا کہ نیچے تک. اب وہ کہے کہ اس نے تجھے یوں کہا ہے، وہ 10 باتیں کہے کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے. اس کے بعد اس کو کام بھیج دیا، دوسرے کو بلا لیا. اسے بھی بادشاہ نے پوچھا کہ میرا خیال تھا تجھے اپنے پاس رکھنے کا،
لیکن تیرے بارے میں اب میں تو جانتا نہیں، تو اکٹھے رہے 18 سال دی. ہاں. اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ وہ تو ایسا ہے، اس میں یہ گناہ ہے، وہ ایسا ہے، یہ گناہ ہے. تو اب بجائے اس کے کہ یہ کہتا کہ اس میں بھی یہ گناہ ہے، یہ بادشاہ کو کہہ رہا ہے کہ بادشاہ سلامت، اس بیچارے کا علم بہت کم ہے، میں تو بہت زیادہ گنہگار ہوں، اسے کہ ایک آدھ گناہ کا پتہ چلا بیچارے کو. وہ کہے وہ تو یوں کہتا، تو یوں بھی گناہ کرتا ہے کہ بادشاہ سلامت اس کو بہت کم علم ہے بیچارے کو، میں تو بہت ہی زیادہ گنہگار ہوں، ہزاروں گناہ ہے، اس کو ایک دو کا پتہ چل گیا بیچارے کو، میرے تو بہت زیادہ گناہ ہے. بادشاہ اچھی طرح اس کو ٹٹولے کہ بھئی یہ کوئی اس کی برائی بیان کرے. وہ کہ جی بادشاہ صاحب مجھے تو